مولانا نور محمد صاحب پلیز ٹیک دا فلور. مولانا نور محمد صاحب پلیز ٹیک دا فلور. شکریہ جناب اسپیکر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جناب اسپیکر، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے گوشش انوا اور چشم بینا رکھنے والوں کے لیے پاکستان اور پاکستانی معاشرے کے مسائل اور اعلام کا جامع حل ایک جملے میں سمو دیا. وہ یہ کہ پاکستان کی نظریاتی بنیادیں اور اس کا آئین ہماری حکومت کو اسلامی نظام و قوانین اور شریعت کے نفاذ کا پابند کرتے ہیں. جناب اسپیکر، انسانیت نام اس مادی جسم کا تو نہیں. اس باڈی کے اندر جو انسان ہے یا انسانی روح یا انسانی ذہن، فساد آج اسی انسانیت میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے ہر شعبے میں ہر طرف بگاڑ اور فساد ہے، اور یہاں جتنے بھی دانشور ہیں وہ اسی سوچ میں ہیں کہ کسی طرح اس کا اصلاح ہو سکے. جناب اسپیکر، انسانی روح کے متعلق باوجود اس کے کہ آج کل انسانیت علم و ہنر کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن اس انسانیت اور انسانی باڈی کے خوردبینی، انتہائی خوردبینی خشت میں، سل میں زندگی کیسے آئی، کہاں سے آئی، اور یہ انسان اور یہ روح کیا ہے، کتنا ہے، کہاں سے آیا، اس کے متعلق آج پوری انسانیت الف بی بھی نہیں جانتی ہے اور قیامت تک نہیں جان سکیں گے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب ایک چیز کے متعلق پوری انسانیت جاہل مطلق ہے تو اس چیز کے فساد دور کرنے کے لیے انسانوں کے پاس کوئی علاج اور کوئی نسخہ قطعاً نہیں موجود ہو سکتی. آج ہم جن قوانین میں معاشرے کی اصلاح ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ راستہ فساد کی طرف تو ہمیں لے جا رہے ہیں. اصلاح قطعاً ناممکن ہے تا وقت کہ اس کا علاج اسی خالق کی قوانین میں نہ ڈھونڈے جائے جس نے اس انسان کو تخلیق کیا. لہذا صدر پاکستان نے جو فرمایا کہ ہماری سرکاری فریضہ ہے کہ ہم نظام اسلام کو عملاً نافذ کریں. جناب اسپیکر، ہر کوئی جانتا ہے کہ مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی ریاست میں جب قرآنی نظام عملاً نافذ ہوا تو اس وقت کے اونٹ چرواہے، اونٹ کے چرانے والے، اسی نظام نے ان میں ایسے شخصیات پیدا کیے کہ رہتی دنیا میں ان شخصیات جیسے حکمران نہ آئے ہیں، ان کے بعد نہ آ سکیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حاکم اور حکمران، حضرت
अली करम अल्लाह वजह जैसे स्कॉलर, हजरत खालिद इब्न वालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जर्नल, हजरत आमर इब्न अल-आस जैसे सियासतदान किसी यूनिवर्सिटी ने न पैदा किया है न पैदा कर सकती है। इसी कुरानी निजाम ने ऐसे शख्सियात पैदा किए। जनाब स्पीकर, मैं दर्दे दिल से ये अर्ज कर रहा हूं कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, बाहर सहीहोनी मंसूबे वो इस पे है कि बाकी जो बच्चा कच्चा पाकिस्तान है इसके टुकड़े बन जाए। इस वक्त जिस चीज ने हमें मुत्तहिद रखा है वो इस्लामी अखुवत है, वो इस्लामी रिश्ता है। और हैरत की बात यह है कि हम इसके पीछे पड़ चुके हैं कि इसको कमजोर तर बनाए। मेरे मुहतरम स्पीकर साहब, हम जब अपने गिरदो जवार में देख रहे हैं, हमारे पड़ोस में ईरान, उसने शिया मसलक की सही शरई निजाम नाफिज किया है। वहां कहीं धमाका, वहां कहीं दहशतगर्दी नामो निशान नहीं है। दूर न जाइए, हमारे करीब तालिबान ने इस्लामी निजाम नाफिज किया है। मैं समझता हूं कि तालिबान से बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ की गुंजाइश है, लेकिन ये बात कि वहां अमन व अमान है, वहां कोई दहशतगर्दी नहीं है, वहां कोई धमाके नहीं है, वो कहां कोई कत्ल गारत नहीं है, इस पे दुश्मन भी कायल है। जनाब स्पीकर, मैं बहुत ही बेख्वाही से ये अर्ज करूंगा, बहुत से हजरात किसी औरों के वरगलाने से इसमें पड़ गए हैं कि भाई ये तो हमें 1400 साल पीछे धकेल रहे हैं। हालांकि हर जदीद और हर जिद्दत में फायदे हैं और तरक्कियां हैं। हालांकि इन अकल के दानिशमंदों को ये तमीज नहीं है कि इंसान के बनाए हुए चीजों में जो जदीद तर हो वो मुफीद तर होगा, लेकिन खालिक की कायनात के बनाए हुए चीजों में वो जितना कदीम तर होगा उतना ही मुफीद तर होगा। मिसाल के तौर पर ये सूरज अरबों साल कदीम है, लेकिन 1000 साल पहले इस सूरज की ये मनफियतें थी जो आज हम ले रहे हैं, और 200 साल के बाद जो मनफियतें इस जो 200 साल और कदीम हो जाए सूरज, तो उस वक्त इनके मनफियतें जो इंसानियत ले रहे हैं आज हम ख्वाब में नहीं देख रहे हैं। ये कुर्रा अर्द, ये आबो हवा, ये ऑक्सीजन अरबों साल कदीम नहीं है। और मैं समझता हूं कि इंसान की ये बॉडी, ये तमाम जिद्दत पसंद जमा हो जाए और फैसला करे कि ये कदामत परस्ती है कि ना कि यहां हो, यहां हम नहीं छोड़ने देंगे, कहीं और फिट करो आओ। अल्लाह ताला के तख्लीकात में जितना भी क़यामत आएगी उतना ही वो मुफीद तर होगी। कुरान अल्लाह ताला का वो तख्लीक है। ये 1400 साल के बनिस्बत जब 2800 साल का हो जाएगा उस वक्त तो इसके फवायद और होंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं जनाब स्पीकर, अगर हमारे पाकिस्तान के मुहिब्बान इस्लाम को तालिबान का इस्लाम पसंद नहीं और मौलियों का इस्लाम पसंद नहीं, इसके रास्ता रोकने के लिए कुरान और सुन्नत पे मबनी सही इस्लामी निजाम नाफिज करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लामी निजाम तो पसंद होगा, उसको नाफिज करो। अगर आप एक फलाही इस्लामी निजाम नाफिज नहीं करोगे तो मैं पेशन गोई कर रहा हूं कि आपके पास तालिबानों का इस्लाम आएगा और तालिबान जैसे लोगों के साथ आपका सामना होगा, फिर उस वक्त खुदा जाने कि आप क्या करोगे। क्यों आज इसका सहल तरीका है, खुद नाफिज करो। बहरहाल बिजली के मुतालिक मैं ये खुले दिल से अर्ज कर रहा हूं कि अगर साबिका हुकूमत जो बार बार हम कहते हैं कि बिजली की महंगाई
یہ سابقہ حکومت نے غلطی کی ہے، کمیشن نے کہے ہے، فلان ہے فلان ہے۔ اگر انہوں نے گناہ کیا ہے، کیا اس گناہ میں ہم برابر کے شریک نہیں ہیں؟ ہم وہی سلسلہ جاری رکھے ہوئے نہیں ہیں؟ کیوں جرأت مندانہ قدم اٹھا کر اس سب کچھ کو باہر کیوں ہم نہیں پھینکے؟ جب ہم وہی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو جو الزامات ہم سابقہ حکومت پر لگا رہے ہیں وہ دوسرے الفاظ میں اپنے آپ پر ہم لگا رہے ہیں، اس جرم کو تو ہم دوام دے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ کے اقتصادیات آپ کے اس نظام میں کسی مجرم کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے ہیں، اگر کر بھی لے تو سزا نہیں دلوا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جن لوگوں کو آج آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں، کل یہ فرشتے بن کر لوگوں میں دندناتے ہیں کہ بھائی عدالتوں نے ہمارے اوپر کچھ بھی ثابت نہ ہوا۔ کیوں قرآنی نظام نافذ نہیں کر رہے ہو جس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا اور جو فوراً جلد ترین سزائیں لوگوں کو مل سکیں گے؟ میرے محترم اسپیکر، صدر محترم کے تقریر کا یہ پہلو بہت ہی مفید تر ہے۔ میں تو یہ بھی عرض کروں گا اس ایوان سے، آپ کی وساطت سے، کہ ہم پر جو قرضے کا عظیم بوجھ آ چکا ہے، ہمارے قبائلی روایات ہے کہ اگر کسی پر قرض آ جائے تو وہ مقروض اس سے کہتا ہے قرض دینے والے کو کہ بھائی اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہے لے لو، اور اگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آپ نے جو ایسے بے دریغ قرضے دیے سمجھتے ہوئے کہ اس کی ادائیگی کا ان کے پاس کوئی توان نہیں ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اتنے مدت تک آپ آرام سے بیٹھیں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ ایک بات کر رہا ہوں، اتنے مدت سے آرام سے بیٹھے۔ چاہیے کہ ہم ان قرض دینے والوں کو کہیں کہ جب 50 سال آپ قرض دے رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ قرض صحیح موقع پر نہیں لگ رہے، اب ہم سے قسطیں نہ مانگو، صبر کرو کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے پھر دیں گے۔ آخر میں جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے محترم دوست ولی محمد صاحب نے جس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب صدر کے تقریر میں سب کچھ تھا لیکن فاٹا کے متعلق کوئی ذکر نہ تھا۔ یہ یقینی بات ہے کہ آج ملک بھر میں اگر پسماندہ ترین کوئی علاقہ ہے وہ فاٹا ہے، نہ وہاں تعلیم، نہ وہاں کوئی روزگار کے مواقع۔ ایک آدھ ایکڑ پہ اگر وہ اپنے مرضی کے منفعت بخش کاشت کر رہے ہیں اس کی اجازت نہیں۔ اگر وہ سیکنڈ ہینڈ کہ کوئی گاڑی خرید کر اپنے مدد آپ کے تحت دن بھر چلاتے رہے اور بچوں کے پیٹ پالتے رہے، ان کی بھی اجازت نہیں کہ بھائی اسمگلنگ ہے۔ آخر ان کے روزگار کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے وہاں میں ایک آسان تجویز پیش کر رہا ہوں کہ قبائلی علاقے میں یہ اسمال ڈیم کے اتنے بہترین مواقع ہے، ایک ٹیوب ویل کا رقم اس پہ خرچ نہیں ہوگا، اس سے اتنے وہ پانی کا ذخیرہ بن جائے گا اور بجلی بھی وہاں سے خود بخود پیدا ہوگا کہ یہ قبائلی علاقے اور فاٹا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ جناب صدر محترم کا یہ فرمانا کہ ہمارے مسائل کا حل اسلامی نظام کے نفاذ ہے، یہ ایک اہم ترین تجویز ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس پہ عملی اقدامات اٹھا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ The House is adjourned to meet again.